अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान बलूचिस्तान के नाम। बलूचिस्तान की तरक्की, अमन व अमान और कौमी सलामती। बलूचिस्तान में हालिया सैलाब की तबाही और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नो कहाँ तक पहुँची। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, और चूँकि बलूचिस्तान तरक्की करेगा पाकिस्तान तरक्की करेगा। वहाँ का अमन व अमान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और गुज़श्ता कई सालों से अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। फेंसिंग वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन, और जो बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज थे, एक आध वाक़या ज़रूर हुआ, लेकिन अगर हम जनरलाइज करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम हुए हैं, और उसकी वजह से अब जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनको रोकने में आसानी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम माशरे की बात कर रहे हैं, इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी, गुर्बत, इफलास, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सानिया मरी के बाद जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो है अदम बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, किस तरह हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं और कौम की तामीर नो कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी यह है कि डायलॉग हो, और डायलॉग ही वो वाहिद हल है जो इस अदम बर्दाश्त को ख़त्म कर सकता है। और साथ ही साथ आज चूँकि मिनी बजट पास हो गया, और अपोजिशन बड़ी बुलंदोबाला दावे कर रहे थे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, लेकिन फाइनली ये बजट पास हो गया। क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? आवाम को जो समरात हैं वो इससे मिलेंगे? और हालिया जो सैलाब की तबाही हुई है, उस तबाही की वजह से बलूचिस्तान, चूँकि उसका मरकज़ था बलूचिस्तान, की सूरत हाल क्या रही, वहाँ पे लोगों को क्या और किस तरह की मुश्किलात रहीं, वहाँ पे रेस्क्यू का काम किस हद तक किया गया, और वहाँ की इस वक्त के हालात क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है या नहीं, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शहरियार अहमद, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और अपना FM रेडियो भी चला रहे हैं, और बलूचिस्तान की आवाज़ हैं, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पे, बलूचिस्तान की कम्युनिकेशन के वाले से, और ख़ास तौर पे डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन जब हम बात करते हैं तो उसमें बड़ा अहम किरदार है इनका। शहरियार, आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। थैंक यू ज़रीफ, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे गेस्ट बुलाया। इसके अलावा हमारे साथ फ़ायज़ा सज्जाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं विमल यूनिवर्सिटी हुज़दार की, और तालीम के मैदान में आप की खिदमात, और ख़ास तौर पे जो हालिया NWB8 12 कोर के ज़ेर एहतमाम जो वर्कशॉप हुई थी उसका हिस्सा भी थी। फ़ायज़ा सज्जाद, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर थैंक यू। आपका। मोहम्मद अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, अब तर्जमान हैं परवेज़ मुशर्रफ यूथ अफेयर के। और अभी जो सैलाब ख़ासतौर पे चमन की जो सूरत हाल थी, उस पर पाक फ़ौज के साथ मिलकर रज़ाकाराना तौर पर बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इनकी पूरी टीम वहाँ पे मौजूद थी, और NWB8 फैमिली का हिस्सा भी रहे, और बहुत पॉजिटिवली पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद अली ख़ान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब, थैंक अब यू। गुफ्तगू का आगाज़ शहरिया साहब आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं बलूचिस्तान हालिया जो सैलाब आया और उसके बाद की जो चूँकि इमदादी कार्रवाइयाँ बर वक्त वहाँ पे हुई, और अब वहाँ की सूरत हाल क्या है, बलूचिस्तान के ओवरऑल हालात कैसे हैं? देखिए सिर्फ हालिया बारिशों में जो बलूचिस्तान का गवादर वाली पट्टी पे कोस्टल बेल्ट पे जो सैलाब का है, उस पर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। PDMA ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी पाक फ़ौज ने रिलीफ देने में PDMA के साथ साथ रही, शाना बशाना हर जगह पहुंचते रहे। क्योंकि बलूचिस्तान आप देखें, जब हम गवादर वाली पट्टी पे जाते हैं, जी, वो बहुत सेचुरेटेड इलाका है, वहाँ तक हर आवाम तक रिलीफ पहुँचाना अब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो उसमें हमारी फ़ौज, हमारी सिविल गवर्नमेंट, हर इदारे ने शाना बशाना मिल के लोगों तक रिलीफ पहुँचाया है उसमें। अच्छा, रिलीफ तो रहा। ख़ास तौर पे जब हम चीज़ों को लिंक करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा मरी वाला सानिया हुआ, उसके बाद बलूचिस्तान से जो विजुअल्स आए, यानी दोनों में बड़ा फ़र्क था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मरी को नेगेटिवली ही देखें, होते हैं बहुत सारी जगहों पे इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। मरी दूसरी तीसरी बार इस तरह के वाक़यात हुए, लेकिन जो बलूचिस्तान में हमने देखा, वहाँ पे लोगों ने बड़ा बर्फ़बारी के दौरान भी और बारिश के दौरान भी लोगों ने बड़ा जो लोग मुतासिरीन थे खुलकर उनकी मदद की, और बड़ी मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया। देखिए ये तो हर बंदे का फ़र्ज़ है कि अपने इर्द गिर्द किसी भी बंदे को जो मुसीबत में हो तो वो उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए।
نہ کہ اس سے ہم ڈبل چارج کر رہے ہوں کسی چیز کا یا اس کو ریلیف نہ دے رہے ہوں. دیکھیں ہر جگہ تک گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی, کچھ عوام کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے. ہم ہر چیز پہ اٹھ کے گورنمنٹ کو یا اداروں کو بلیم کرتے ہیں, ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. عوام کا بھی فرض ہے کیونکہ ہم اسی شہر کے باشندے ہیں, وہ بھی ہماری ماں بہنیں بھائی ہیں جن کی ہم مدد کریں گے تو کل کو خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں یا آپ میں سے کسی کو اگر اس مشکل میں پھنسائے گا تو کوئی ہماری بھی مدد کرنے کو آئے گا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم بھی لوگوں کی مدد کیا بالکل کریں. ضروری ہے مدد کریں. اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی, آپ جو خود اس سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے رہے, ان کی مالی امداد کرتے رہے اور ویسے بھی بڑے ایکٹیو ہیں. محمد علی, کس طرح دیکھتے ہیں حکومتی ریلیف کے جو اقدامات ہیں سیلاب کے دوران بھی اور اب سیلاب کے بعد پوسٹ جو ریسکیو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو ظفیر بھائی. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کہاں سے سٹارٹ کروں. جو ویدر فورکاسٹنگ ہوتی ہے اس کو اناؤنس کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے, یا جتنے بھی خدا نخواستہ کوئی اگر آفات آتے ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے اس سے پہلے ان کے احتیاطی جو تدابیر ہوتی ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. تو میں تو خود بلوچستان کا واسی ہوں. ابھی جو ریسنٹلی یہاں پہ ہیوی سنو فال اور بارشوں کے بعد جی جی میں آپ کی چینل کے توسط سے جو 3 لوگ چمن میں شہید ہوئے ہیں اس رین فال کی وجہ سے, میں ان کو ان کے فیملی کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. دیکھیں یہ حکومت وقت کی میں کمزوری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جب بارشیں ہو گئی اور ایک رات میں چمن کے اندر, چونکہ جہاں پہ میں خود چمن کا رہنے والا ہوں, کوئی 200 کے قریب جو ہے نا وہ کچے گھر ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے, تو وہ بارش کی وجہ سے بالکل افیکٹ ہو گئے. بہت سے گھر جو ہے نا وہ منہدم ہو گئے. تو اس کے بعد بھی جو ہے نا 2 دن تک مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی لوگوں کو ریلیف کے لیے. جب میں خود نکلا, میں مطلب افواج پاکستان کے ایک بریگیڈ میں پہنچ گیا اور میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اس طرح جو ہے نا ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, آپ اگر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو میں چمن کی لوگوں کی جانب سے افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بروقت اپنی جو ٹیمیں ہیں وہ نکالی ہے, چاہے وہ ہیلتھ کی ٹیمیں محمد ہیں, علی, چاہے جس وہ طرف آپ پھر اشارہ کر رہے ہیں پاک فوج راشن. ظاہر ریسکیو آپریشن کا حصہ بنی, لیکن اس سے پہلے سول حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے, لوکل مینجمنٹ جو ہوتی ہے, ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے, تو وہ کیوں فعال نظر نہیں آئی ہمیں؟ اور یہ چیز مری میں بھی ہوئی, اور اسی طرح کی جو ایشوز پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سول انتظامیہ ہماری کیوں فیل ہو جاتی ہے. ان کے پاس کیا ریسکیو کرنے کے حوالے سے جو آپریشن ٹیم ہے وہ نہیں ہوتی, یا ان کی صلاحیتیں اتنی نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ریسکیو کر سکیں, اس طرح کے حالات سے نمٹ سکیں؟ دیکھیے ظفیر بھائی, اس طرح کی بہت سے سول گورنمنٹ کی ایسے ادارے ہیں جو اس طرح کے حالات میں جو ہے نا وہ لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں. مطلب وہ اسی چیز کے لیے مشہور ہے. مگر مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ویدر فورکاسٹنگ کو کیوں جو ہے نا ایک ایشو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ پھر کیوں سائلنٹ ہوتے ہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. مگر جو پھر لوگ ہوتے ہیں جن کا کام نہیں ہوتا ہے, یا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سرحد کے رکھوالے ہیں, انہیں سرحد کی جو حفاظت ہے وہی کرنی چاہیے. مگر میں نے چمن شہر کے اندر دیکھا ظفیر بھائی, ایک بات آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے جب پتہ چلا کہ جو پاکستان آرمی مختلف ریلیف ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی ارجنٹ بیسس پہ 700 یا 800 فیملیز کے لیے راشن کا بندوبست ہونا, اور اس کے علاوہ 3. محمد علی, آواز آپ کی ہم تک نہیں پہنچ پا رہی, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. فائزہ سجاد صاحبہ, کس طرح دیکھتی ہیں جب ہم چیزوں کو سوشلی لنک کرتے ہیں؟ آپ کا اکیڈمیا سے تعلق ہے اور بلوچستان ماشاءاللہ تعلیم کے لحاظ سے اور خاص طور پہ خواتین کی جو ہم نے رجحان دیکھا ہے تعلیم کی طرف, آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کو وہ رول ماڈل کے طور پہ لے رہے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے سوسائٹی میں ایک سماجی رویے ہیں, خاص طور پہ مری واقعہ آپ کے سامنے ہے, اور اس طرح کے واقعات ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں, صرف مری کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں.
ان رویوں میں عدم برداشت جو کہ ڈائلاگ نہیں ہو رہا، عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، اس چیز میں کیسے کمی لائی جا سکتی ہے؟ چونکہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس اکیڈمیا ہے، وہاں سے بچوں کی کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی، ایجوکیشن پراپر نہیں مل رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پہ فیلئر ہے؟ سب سے پہلے تو ظفیر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے یہ جو ثانیہ مری میں پیش آیا اور جو بلوچستان میں پیش آیا. باقی رہی بات آپ نے جو بتایا کہ دیکھیں کاؤنسلنگ اکیڈمیا کے علاوہ ہر بندے کی اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل. اس کی تربیت اس کی ماں کی گود سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں اپنی کالج اسکول یونیورسٹیز میں انہی اسکلز کو مزید پالش کرتے ہیں. مری میں جو کچھ بھی ہوا مانتی ہوں کہ حکومت کا فیلئر رہا، اس میں حکومت نے ٹائم پہ رسپونڈ نہیں کیا، بٹ واٹ اباؤٹ دا پیپل اراؤنڈ دیم؟ وہ لوگ جی. جو پسے ہوئے تھے وہاں کے آس پاس کے لوگوں نے کیا کیا ان کے لیے؟ کیا وہ آگے آئے؟ اینڈ آف دی ڈے جب کوئی آگے نہیں آیا، جب حکومت نے بھی ہاتھ نہیں بڑھایا، تو ہماری پاک فوج نے ہمت کی اور ان کو ریسکیو کیا. میں سلام پیش کرتی ہوں ہماری پاک فوج کے ان جوانوں کو جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں آگے بڑھ کر ان کا سہارا بنا، انہیں ریسکیو کیا اور ان کی مدد کی. دوسری بات رہی کہ کہاں فیلئر ہے ہمارا. فیلئر بیسکلی ہم سب کا ہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں وی آل آر فالٹی. کیونکہ جب ہم حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں گے، جب آنے والی مصیبت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا، تو الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی the thing going to harm us. We cannot neglect the truth. ہم سب کو ہی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے پورے معاشرے کو ہی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اس معاملے میں. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. بالکل فائزہ ایسا ہی ہے، لیکن انڈیویجولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ اجتماعی طور پہ معاشرے کو بہتر کرنے کی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو یا اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں معاشرے کے مفادات کے مقابلے میں. تو یہ سوچ کیسے پیدا ہوگی کہ ہمیں اجتماعی طور پہ اپنے علاقے محلے اپنے صوبے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے، نہ کہ ہم نے ذاتی مفادات کو ترجیح دینی ہے؟ تو جب اس طرح کی جی ظفیر، اس میں ایجوکیشن بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اکیڈمیا کا جیسے کہ آپ نے کہا بہت اچھا رول ہو سکتا ہے اس میں. دیکھیں آلریڈی میں آپ کو بتاؤں اکیڈمیا بلوچستان میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن میں پرسنلی یہ سوچتی ہوں دیر از آلویز اے روم آف امپروومنٹ. تو اس میں مزید امپروومنٹ لا سکتی ہے. ٹھیک. جب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں یونیورسٹیز میں کالجز میں، ان کے ساتھ اس طرح کے کاؤنسلنگ سیشنز کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں. مختلف پلیٹ فارم ان کو فراہم کیا جا سکتا ہے جس میں ایک ہیومینیٹیرین کاز کے حوالے سے ان کی کہہ سکتے ہیں ذہن سازی کی جا سکتی ہے. صحیح. لیکن یہ فیکٹر ہمارے پاس لیک کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بینگ اے نیشن بننے کے بجائے سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں. بالکل. اور جب اپنے اپنے مفادات کی بات ہوگی تو کس صوبے کی بات ہوگی، کس ملک کی بات ہوگی، کس ترقی کی بات ہوگی اور کس انسانیت کی بات ہوگی. ٹھیک ہے فائدہ لائن پہ رہیے گا. شہریار، آپ چونکہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پھر کمیونیکیشن ظاہر ہے جیسے ہمارے پاس چینل ہے، آپ کے پاس ایف ایم ہے. معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے، کاؤنسلنگ کی اگر ہم بات کریں تو کمیونیکیشن کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ چیزیں ہیں جو کمیونیکیشن گیپ ختم بھی کر سکتی ہیں، اور اچھی کیمپین چل سکتی ہے، سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں فیلئر کہاں ہے؟ کیا ہم چاہے ڈیجیٹل کی بات کریں، میڈیا کی بات کریں یا معاشرے کی بات کریں، چیزیں لیک تو ہو رہی ہیں، ایشوز کہاں آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں نا. ہم چاہے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، میں اپنا میڈیم ایف ایم کی یوز کرتا ہوں، دونوں کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس ضرور ہوتے ہیں. ہم پازیٹیو امپیکٹ جانے کی بجائے نا ہم لوگوں نے کیا کیا، نیگیٹو امپیکٹ کو چوز کر لیا. ہمارا ہر بندہ اگر ہم ریڈیو پہ کوئی پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں نا بات کرنے کی، تو لوگ اس سے ہٹتے چلے جاتے ہیں. وہ سننا چاہتے ہیں ان کی پسند کا میوزک، اصل میں ریڈیو کو ہم نے اتنا فروغ نہیں دیا پاکستان میں. چاہے میں بلوچستان کی بات کروں، بلوچستان میں اب تک ہے ریڈیو کا. ہم کوئٹہ سے براڈ کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر دیہاتی علاقے لوگ سن رہے ہوتے ہیں. جی. شہر کی جو میٹروپولیٹن علاقے ہیں وہاں پہ لوگ بہت کم ریڈیو سنتے ہیں. ہم سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں جدھر کیبل نہیں ہے،
ان کے پاس دوسری سورس نہیں ہے کچھ بھی انٹرٹینمنٹ کی. بہت سارے علاقے ہیں جہاں تک انٹرنیٹ نہیں پہنچ سکا بلوچستان کی, جو بہت سارے دیہاتی علاقے ہیں جو کوئٹہ کی سراؤنڈنگز میں, وہ لوگ صرف ریڈیو سنتے ہیں. شہری لوگ, ہم اوور آل پاکستان کی طرف ہم دیکھیں ریڈیو کی سچویشن بہت پیچھے چلے گئے ہیں. دنیا ریڈیو میں آگے چلی گئی, ڈیجیٹلائز ہو گئی ریڈیو سے. ہم ابھی تک وہی براڈ کاسٹنگ کے پرانے ایتھکس کو فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں. ہم پہ پیمرا کی بہت ساری ریسٹرکشنز آتی ہیں اس کے اوپر, اور اس کے علاوہ معاشری کی بہت ساری ریسٹرکشنز آتی ہیں. کہیں پہ بولا جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف گانا بجانا کرتے ہیں. ہم اگر پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں, چاہے کسی بھی ادارے کو بولیں, اس کو بولیں کہ ہم ریڈیو ہیں, تو وہ میڈیا سے وہ ہمیں ٹھیک ہے, کمپیئر ہی یہ نہیں کرتے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے, لیکن حل کیا ہے؟ لوگ انٹرٹینمنٹ بھی ظاہر سانگس تو سنیں گے, انٹرٹینمنٹ سنیں گے, یہ تو میڈیا کا جو مین ہمارے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنا, ایجوکیٹ کرنا, تو ظاہر ان میڈیمز کے ذریعے ہی ان کو بٹ ہمارے ایجوکیٹ یہاں کیا اس جائے کو گا. میڈیا کے طور پہ نہیں لیا جاتا. آپ کسی بھی ادارے, گورنمنٹ نے اس کو فروغ نہیں دیا. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ گورنمنٹ نے ریڈیو کو اتنی فوقیت نہیں دی جتنے مین سٹریم چینلز کو ٹھیک دیتی ہے, رہی. لیکن کیا سول سوسائٹی سٹینڈ کر رہی ہے, بزنس کمیونٹی سٹینڈ کر رہی ہے, بزنس تعلیمی ادارے سٹینڈ کر رہے ہیں, وہ ان سب چیزوں کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بہت کم, بہت زیادہ یہ کم. وہ پوائنٹس ہیں نا جو جب تعلیم کلیکٹیو اداروں میں ایفرٹس نہیں جو ہوں گی. ہمارے یہاں اگر بلوچستان کی ہم بات کریں, بلوچستان یونیورسٹی کے پاس ریڈیو کا, کمیونٹی ریڈیو کا لائسنس ہے, ایجوکیشنل ریڈیو کا. وہ اس کو اس حد تک نہیں لے کے گئے کہ وہاں سے ہم کوئی براڈ کاسٹر پروڈیوس کر سکیں. پروڈیوس جو ہوئے براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان کے بعد کہیں سے بھی نہیں ہوتے. یہ بالکل ہے. اگر ہم یہ کراچی میں بھی اگر ہم بات کریں تو یہ چیزیں ہیں, اب پرائیویٹ چینلز آ چکے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں اس پہ. محمد علی, آپ چونکہ آپ کی آڈیو ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی, کس طرح دیکھتے ہیں جو ڈیجیٹل اس وقت, چونکہ پورا ڈیجیٹل پاکستان بھی بنایا جا رہا ہے, ڈیجیٹل کے حوالے سے یہ بڑے اسٹرانگ پلیٹ فارم ہیں, وہ بلوچستان کی محرومیوں کو, بلوچستان میں اویئرنیس کے حوالے سے کتنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ محمد علی تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی. ناظرین, یہاں بریک لیں گے, اور بریک کے بعد کوشش کریں گے کہ محمد علی صاحب تک ہمارا رابطہ, آواز ان تک پہنچ سکے, اور بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کے جو ایشوز کیا ہیں, وسائل اور مسائل بلوچستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جتنے وہاں پہ ایشوز ہیں اس سے زیادہ وہاں پہ ذخائر بھی ہیں, لیکن ان کو کیوں یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. وہاں کی ڈیولپمنٹ, وہاں جو گوادر پورٹ کی ہے, سی پیک کی اگر ہم بات کریں, گیم چینجر منصوبہ ہے, اس کے باوجود بلوچستان جو ہے وہ, اور بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ نالاں رہتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں کہ ان کو وہ مین سٹریم میں سپیس نہیں ملتا. اس کی کیا وجہ, اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.